Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends, and listeners. In today's video, we are going to study Watergate Scandal 1972 and Richard Nixon's resignation 1974. To learn and understand this whole issue logically, comprehensively, we simply need to answer three basic questions. Number one, what is Watergate Scandal? Watergate Scandal kya hai? Number two, why is this scandal called Watergate Scandal? ये स्कैंडल वाटरगेट स्कैंडल क्यों कहलाता है? वाटरगेट वर्ड इस स्कैंडल के साथ क्यों जुड़ा? नंबर थ्री, हाउ वाज दिस स्कैंडल रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन? 37th प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का रेजिग्नेशन इस वाटरगेट स्कैंडल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने क्यों रिज़ाइन किया था 1974 में? वाटरगेट स्कैंडल को समझने के लिए हमें 1972 का अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिका में उस वक़्त का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट 1969 में इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन, और 1972 में उनके फर्स्ट टर्म के 4 साल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो कंप्लीट हो जाता है। 1972 वो ईयर है जिसमें इलेक्शंस होने हैं और रिचर्ड निक्सन इस इलेक्शन कैंपेन में, इस इलेक्शन में कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। वो उस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं और जो नेक्स्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसके लिए वो कैंपेन भी चला रहे हैं। लेकिन जो सिचुएशन है उस वक्त अमेरिका की वो थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वियतनाम वार चल रही है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है वियतनाम वार में। वियतनाम एक छोटा सा मुल्क है जबकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कह रहा है, और एक डिवाइडिंग ओपिनियन है कि वियतनाम वार अमेरिका जीत नहीं रहा। एक अजीब सी अनसर्टेनिटी और एक अनसर्टन सी सिचुएशन पैदा हो चुकी है, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इलेक्शन भी आ रहे हैं। अब इस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन है वो सेकंड टेन्योर हासिल करने के लिए, सेकंड टाइम इलेक्ट होने के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन को भरपूर तरीके से चला रहे हैं, और सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए जितने भी लीगल और इलीगल टूल्स हैं, जितने भी लीगल और इलीगल मेथड्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और आमतौर पर पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे लेजिटिमाइज और लीगल मेथड्स के साथ साथ इलीगल मेथड्स भी और इलीगल प्रैक्टिसेस भी, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस भी होती हैं। रिचर्ड निक्सन ने भी यही किया, कुछ अनलॉफुल प्रैक्टिसेस हुई और उन अनलॉफुल प्रैक्टिसेस के नतीजे की वजह से 1974 में, यानी सेकंड टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के 2 साल के बाद ही प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा। अब चलते हैं इस वाटरगेट स्कैंडल की तरफ। जैसे भी हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि 1972 वो साल है जिसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने हैं, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी की कैंडिडेट हैं रिचर्ड निक्सन, और दूसरी तरफ जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी। क्रीप ये एक कमेटी थी जो कि प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के री इलेक्शन कैंपेन को हैंडल कर रही थी। इस कमेटी के कुछ मेंबर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑफिस में, जिसका हेडक्वार्टर वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में वाक़ था, इस कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि कितनी बिल्डिंग्स हैं, उनके नाम क्या हैं, वो कौन कौन सी हैं। इस वाटरगेट कॉम्प्लेक्स में ये जो क्रीप के लोग हैं, यानी प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करने वाले जो लोग हैं वो इसमें एंटर होते हैं, कुछ लोग। अब वहाँ पे रात को वो वहाँ पर जाते हैं सीक्रेटली, चुपके से, खामोशी से। क्यों वो जा रहे हैं? ताकि वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ से कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चोरी कर लें, और जो ऑफिस के फ़ोन्स हैं उन पे कुछ ऐसी डिवाइसेस इंस्टॉल कराएं कि उस ऑफिस में होने वाली हर एक कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग उन तक पहुँच सके। उस ऑफिस में क्या बातचीत हो रही है, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या स्ट्रेटजीज प्लान की जा रही हैं, वो इन सारी चीज़ों को सुन सकें। क्योंकि जब वो इन सारी चीज़ों को सुन सकेंगे तो डेफिनेटली वो उसके अकॉर्डिंगली अपना जो मेथड है, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डिवाइस करेंगे, वो तय करेंगे।
یہ پہلی بار جب پریزیڈنٹ نکسن کے لیے کام کرنے والے لوگ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر میں رات کی تاریکی میں انٹر ہوئے تو اس وقت تو وہ پکڑے نہیں گئے، اور انہوں نے سکسیزفلی جو آفس فونز تھے ان میں جو ریکارڈنگ ڈیوائسز تھی وہ انسٹال کر دی، لیکن یہ جو ریکارڈنگ ڈیوائسز انہوں نے انسٹال کی یہ سکسیزفلی ورک نہیں کر رہی تھی، اور کچھ دن کے بعد ہی یہ چیز سامنے آ گئی کہ ان ڈیوائسز کو وہاں پہ انسٹال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ خراب ہے، وہ کام نہیں کر رہی ہیں۔ اس لیے دوبارہ سے 17 جون 1972 کو 5 لوگوں کا ایک گروپ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 چوروں کا ایک گروپ واٹر گیٹ بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے، اور واٹر گیٹ بلڈنگ میں داخل ہو کے جب وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ایک سیکیورٹی گارڈ جو کہ وہاں پہ موجود ہے اپنی ڈیوٹی پر، جس کا نام تھا فرینک ویلز، وہ نوٹس کرتا ہے کہ بلڈنگ کے اندر کچھ ان یوزول ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس ان یوزول ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ امیجیٹلی پولیس کو کال کرتا ہے، پولیس فوراً وہاں پر پہنچتی ہے اور پولیس ان 5 لوگوں کو ریڈ ہینڈڈ رنگے ہاتھوں پکڑ لیتی ہے۔ اب ان 5 لوگوں کا 17 جون 1972 کو پکڑا جانا ایکچولی واٹر گیٹ اسکینڈل کی بنیاد بن رہا ہے، اسی کو واٹر گیٹ اسکینڈل کہا جاتا ہے۔ اس واٹر گیٹ اسکینڈل کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، اس کے آفٹر میتھ کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے، پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کے ریزگنیشن کا یہ واٹر گیٹ اسکینڈل کیسے سبب بنتا ہے، یہ سب چیزیں ہم نیکسٹ سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس اسکینڈل کو واٹر گیٹ اسکینڈل کیوں کہا جاتا ہے۔ واٹر گیٹ کمپلیکس ایک 6 بلڈنگز کا ایک گروپ ہے جو کہ واشنگٹن ڈی سی میں ہے۔ یہ 6 بلڈنگز ہیں: واٹر گیٹ ویسٹ، واٹر گیٹ 600، واٹر گیٹ ہوٹل، واٹر گیٹ ایسٹ، واٹر گیٹ ساؤتھ، واٹر گیٹ آفس بلڈنگ۔ اسی واٹر گیٹ کمپلیکس بلڈنگز میں وہ 5 لوگ 2 دفعہ انٹر ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ انہوں نے ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹس چوری کر لیے اور جو ریکارڈڈ ڈیوائسز تھیں وہ آفس فونز میں انسٹال کر دی، لیکن وہ ریکارڈڈ ڈیوائسز سکسیزفلی ورک نہیں کر رہی تھی، وہ آپریشنل نہیں تھی، فنکشنل نہیں تھی، اس وجہ سے انہیں اگین انٹر ہونا پڑا۔ کب وہ انٹر ہوئے؟ 17 جون کو، اور 17 جون کو جب وہ انٹر ہوئے تو سیکیورٹی گارڈ فرانک ویلز کی نوٹس کرنے پر اور اس کے امیجیٹلی پولیس کو کال کرنے پر وہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے۔ یہاں تک ہم سٹوری پڑھ چکے ہیں۔ جب وہ 5 لوگ پکڑے گئے تو امیجیٹلی ان کا کیا کنیکشن ہے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کے ساتھ یہ سامنے نہیں آیا، اور پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے اگست 1972 کو ایک پبلک سپیچ دی، اور اس پبلک سپیچ میں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے قسم اٹھائی، خلفیہ بیان دیا کہ یہ جو واٹر گیٹ اسکینڈل ہے اس کے ساتھ پریزیڈنٹ آفس کا اور پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جو ووٹر ہیں وہ پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن پہ بلیو کرتے تھے، اس پر ان کو یقین تھا، اسی وجہ سے انہوں نے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کو ووٹ دیا، اور نومبر 1972 میں جو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ہیں وہ سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہو گئے، اور سیکنڈ ٹائم الیکٹ وہ کسی تھوڑے مارجن سے نہیں ہوئے بلکہ لینڈ سلائڈ وکٹری ملی in the opposing of democratic political party۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں کہ وہ جو 5 لوگ پکڑے گئے ہیں ان 5 لوگوں کو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے اور پریزیڈنٹ کے اگینسٹ کوئی بھی بات نہ کہنے کے لیے $1000 آفر کی گئی ہے، $1000 ان کو دیے گئے ہیں۔ مین وائل ایک اور ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، اور وہ ایڈوانسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اب جو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ہیں وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، تو یہ نیوز سامنے آتی ہیں کہ وہ CIA کو، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ FBI کو، فیڈرل انویسٹیگیشن بیورو کو اس کرائم کی انویسٹیگیشن کرنے سے روکا جائے اور یا ان کو صحیح طریقے سے اپنا کام نہ کرنے دیا جائے۔ یہ جو موو تھی، یہ جو پلاننگ تھی، جب یہ ریویل ہوئی تو یہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہوئی، ایک میسج گیا کہ یہ جو کرائم ہے یہ زیادہ سیریس کرائم ہے، یعنی واٹر گیٹ اسکینڈل سے وہ یہ زیادہ سیریس کرائم ہے، کیونکہ اس میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ obstruction آف جسٹس کرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، انصاف کو کھونے سے، اور یہ جو پورا پروسیجر ہے اس کے روکنے کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیکسٹ ایڈوانسمنٹس ہیں واٹر گیٹ اسکینڈل میں وہ یہ ہوئیں کہ جو کچھ لوگ تھے جو کہ FBI نے جن کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، ان میں سے کچھ لوگوں پہ FBI نے فرد جرم عائد کر دی، ان کو انڈائٹ کر دیا۔ ان میں سے کہتے ہیں کہ 5 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا گلٹ، اپنا کرائم قبول کر لیا، اور ان کے یہ گلٹ اور کرائم قبول کرنے سے یہاں پہ کچھ جو جرنلسٹ ہیں اور جج، ان کا جو سسپیشن تھا اس بارے میں کہ جو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ہے وہ اس میں انوالو ہے وہ اور مضبوط ہو گیا۔
دو جو جرنلسٹ ہیں باب وڈورڈ اور کارل بینسٹین، اور جو ٹرائل جج ہیں جان جے سیریکا، اور ممبرز آف سینٹ انویسٹیگیٹنگ کمیٹی، ایکچولی ان سب لوگوں کا جو شک تھا وہ یہ کہ اور زیادہ پختہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیریکٹر اس سارے ایشو میں بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ڈیپ تھراٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک سیکرٹ کیریکٹر تھا جو کہ ان دونوں جرنلسٹس کو، باب وڈورڈ اور کارل بینسٹین کو، سیکرٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا تھا۔ یہ کیریکٹر سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ ساری ڈائریکٹ جو انفارمیشن تھی اس سارے اسکینڈل سے جڑی ہوئی، پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن سے جڑی ہوئی، وہ گریجولی ان دونوں جرنلسٹ کو پرووائڈ کر رہا تھا۔ یہ جو ڈفرینٹ ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، یہ ایڈوانسمنٹس فردر اس بات کو پروو کر رہی تھی کہ پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن واٹر گیٹ اسکینڈل میں ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، اور ان میں سے جن لوگوں نے اپنا جرم قبول کر لیا، جو کہ پریزیڈنٹ نکسن کے لیے کام کر رہے تھے، جن کو ایف بی آئی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یعنی جو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن ہے وہ اپنے اوول آفس میں بیٹھ کے ڈفرینٹ آفیسز اور ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جو بھی اس کی بات ہوتی ہے، جب اس کی کنورسیشن ہوتی ہے، وہ ہر ایک کنورسیشن کو سیکرٹلی ٹیپ کرتا ہے، اور اگر وہ کنورسیشن وہ ریکارڈڈ کنورسیشن مل جائے تو اس ریکارڈڈ کنورسیشن سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ واٹر گیٹ اسکینڈل میں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن انوالوڈ ہے۔ پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے یہ جو ٹیپس تھیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ایک لمبے سطح کوشش کی، اور جو پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کا وکیل تھا وہ بھی کورٹ میں یہ آرگیو کرتا رہا کہ یہ پریزیڈنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ ان ٹیپس کو اپنے پاس پروٹیکٹ کرے، محفوظ رکھے، اور ان کو پبلکلی ریلیز نہ کرے۔ تو سمر اور فال 1973 تک پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے یہ ٹیپس ریلیز نہیں کی ہیں، یہ جو ریکارڈڈ کنورسیشنز تھیں ان کو ریلیز نہیں کیا ہے۔ مین وائل جو ٹرائل جج سیریکا اور سینٹ کمیٹی اور جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا یعنی پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کے خلاف جو وکیل تھا، یہ سب ڈٹرمنڈ تھے کہ یہ ٹیپ ریکارڈز ضرور پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن سے حاصل کی جائیں۔ جب پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے دیکھا کہ یہ وکیل ایرچ بالڈ کاکس جو ہے وہ اس سے جان نہیں چھوڑ رہا، وہ ریکارڈڈ کنورسیشن کی بار بار ڈیمانڈ کر رہا ہے اور وہ ہر صورت ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ اس وقت نکسن اس وقت کا سیٹنگ پریزیڈنٹ تھا، اس نے اس پروسیکیوٹر کو، اس لائر کو فائر کرنے کا حکم دے دیا، یعنی اس کی نوکری سے نکال دیا جائے، اس کو برخاست کر دیا جائے۔ جب اس کو نوکری سے نکال دیا گیا تو اس کے ری ایکشن کے اگینسٹ جسٹس ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے جو آفیشیل تھے، جو ملازم تھے، انہوں نے اپنا ریزگنیشن دے دیا، انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا، اور اسی وجہ سے اس لارج اسکیل لیول پہ جو ریزگنیشنز آئے ان کو سیچرڈے نائٹ مسیکر کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ امریکن پولیٹیکل ہسٹری میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کچھ جو ریکارڈڈ کنورسیشن ہے، جو ریکارڈڈ ٹیپس ہیں، وہ ایگری ہو گیا کہ میں وہ ریلیز کر دیتا ہوں، لیکن ساری نہیں۔ اب جب کچھ ویڈیوز جو ریکارڈڈ کنورسیشن تھی وہ ریلیز کر دی گئی، اگرچہ اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ تھیں وہ پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے اپنے پاس ہی رکھی، ان کو ریلیز نہیں کی۔ اس کے بعد ارلی 1974 میں ایک اور ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے واٹر گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ 1 مارچ کو ایک گرینڈ جیوری نے ایک نیو اسپیشل پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کیا، اور اس نیو اسپیشل پروسیکیوٹر نے نکسن کے جو پولیٹیکل اسسٹنٹ تھے ان پہ فردر جرم عائد کر دیا واٹر گیٹس افیئرز سے ریلیٹڈ، اور اب جو جیوری تھی وہ ایکچولی نکسن کے حوالے سے کچھ انشور تھی، وہ انکلیئر تھی کہ نکسن پہ فردر جرم عائد کی جائے یا نہ کی جائے تو کیسے عائد کی جائے۔ مین وائل جولائی میں جو سپریم کورٹ آف امریکہ ہے اس نے پریزیڈنٹ نکسن کو حکم دیا کہ وہ ساری جو ریکارڈڈ ٹیپس ہیں وہ امیجیٹلی ریلیز کی جائیں، اور سپریم کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے پریزیڈنٹ نکسن کو وہ ریلیز کرنا پڑی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہاؤس جوڈیشری کمیٹی ہے اس نے پریزیڈنٹ کو امپیچ کرنے کے بارے میں میجارٹی نے ووٹ کر دیا، اور امپیچ کن کرائمز کی بنیاد پہ کیا جانے کے لیے ووٹ کیا،
obstruction آف جسٹس. obstruction آف جسٹس پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب CIA کو انسٹرکٹ کیا کہ FBI کو انفلوئنس کرے, FBI کو انٹروین کرے تاکہ واٹر گیٹ اسکینڈل کی انویسٹیگیشن کو انفلوئنس کیا جا سکے. ابیوز آف پاور ہم نے پیچھے یہ بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جب جو لائر, جو پروسیکیوٹر نکسن کے اگینسٹ کام کر رہا تھا اور جو ان ریکارڈڈ کنورسیشن اور ٹیپ ریکارڈنگ کی بار بار ڈیمانڈ کر رہا تھا, جب وہ نکسن ان ٹیپ ریکارڈز کو ریلیز نہیں کرنا چاہتا تھا تو اس نے اپنی پریزیڈینشیل پاور کا مس یوز کرتے ہوئے اس وکیل کو نوکری سے نکال دینے کا حکم نامہ جاری کیا. کریمنل کور اب کیا ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو 5 بندے 17 جون کو پکڑے گئے ان کو اپنا منہ بند رکھنے کے لیے اور پریزیڈنٹ کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی بات نہ کہنے کے لیے انہیں $1000 دیے گئے. اور اسی طرح سے عوام سے جھوٹ بولا گیا, یعنی پبلک سے جھوٹ بولا گیا ووٹ الیکشن کے ٹائم پہ پبلک سپیچ کر کے کہ پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن اور جو پریزیڈنٹ آفس ہے اس کا اس سارے اسکینڈل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان سارے کرائمز کو بنیاد بنا کے تو یہ ہاؤس جوڈیشری کمیٹی نے ووٹ دیا کہ پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کو امپیچ کیا جائے. اب دو یہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں, ایک طرف سے سپریم کورٹ آف امریکہ کا آرڈر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی سارے ٹیپس کو ریلیز کرے, اور دوسری طرف جو ہاؤس کمیٹی ہے وہ ووٹ کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ کو امپیچ کیا جائے. اتنے پریشر کو پریزیڈنٹ فیس نہ کر سکا اور 5 اگست 1974 کو نکسن نے ساری ٹیپس ریلیز کر دیں. یہ ساری ٹیپس ریلیز ہونے کے ساتھ ہی نکسن کے اگینسٹ ان اوائڈیبل ایویڈنسز آ گئیں جن کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا تھا, جن سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ٹھوس ثبوت آ گئے جن نے یہ ثابت کر دیا کہ جو نکسن ہے وہ واٹر گیٹ اسکینڈل میں ڈائریکٹلی انوالوڈ تھا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم نے بات کی کہ جو امریکن لیجسلیٹو باڈی ہے کانگریس, اس نے امپیچمنٹ پروسیس کے لیے بھی ووٹ کر دیا. تو اس امپیچمنٹ پروسیس سے بچنے کے لیے آخرکار 8 اگست 1974 کو نکسن نے ریزائن کر دیا, اور ایک اس نے پبلک سپیچ کی اور اس کا لب لباب اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک لیڈر کو یہ شایان شان نہیں دیتا کہ وہ ایسی حالت میں لیڈر رہے, اس کو ڈسکریس کیا جا رہا ہے دس اینڈ دیٹ. بہرحال یہ ساری سٹوری جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کو ریزائن کرنا پڑا. اور واٹر گیٹ اسکینڈل کیا ہے, اس کو واٹر گیٹ اسکینڈل کیوں کہا جاتا ہے, واٹر گیٹ اسکینڈل شروع کیسے ہوا, یہ ڈیورنگ الیکشن شروع ہوا. ڈیورنگ الیکشن میں کیا کارنامہ کیا اس کمیٹی نے جو کہ پریزیڈنٹ کے کو ری الیکٹ کروانے کی کمپین کو ہینڈل کر رہی تھی. واٹر گیٹ کمپلیکس میں وہ کیوں انٹر ہوئی, کس کے آفس میں انٹر ہوئی, وہاں سے انہوں نے کیا چرایا. پہلی دفعہ وہ بچ گئے, پھر دوسری دفعہ وہ 5 لوگ پکڑے گئے. ان کون سا سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے پولیس کو کال کی اور پولیس امیڈیٹلی وہاں پر پہنچی اور ان 5 لوگوں کو ریڈ ہینڈڈ پکڑا. اور اس کے بعد یہ جو ہم نے ڈفرینٹ آرٹیکلز کو ڈسکس کیا کہ obstruction آف جسٹس ہے, ابیوز آف پاور ہے, کور اپ آف کرائمز ہے, یہ ساری چیزیں کس طرح سے یکے بعد دیگرے یہ ہوئیں اور اس کے بعد الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن کو سیکنڈ ٹائم الیکٹ ہونے کے 2 سال کے بعد ہی ریزائن کرنا پڑا. دیٹ واز آل اباؤٹ واٹر گیٹ اسکینڈل. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سے اس کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں اپنی کوئریز پوسٹ کر دیجیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.